अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़ौ अहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शिअत औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे भाई प्यार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पहले तो मैं अपनी एक लग़्ज़श और कोताही पता नहीं कौन सी हुई है मुझसे, जिसकी वजह से कई महीने तक इस मुबारक और नूरानी मजलिस में मुझे तौफ़ीक ना मिल सकी। वैसे मैं हर महीने तैयार, लेकिन कुदरत का एक निज़ाम चलता है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि हम सब को ये बात सोचनी चाहिए, पूरी तवज्जो रखेंगे ना जी, पूरी तवज्जो, तो इंशाअल्लाह हर जुमले में कोई ना कोई नसीहत निकलेगी इंशाअल्लाह, लेकिन पूरी तवज्जो। तो मुझे वैसे रोना भी आ गया। हकीकत ये है कि अल्लाह मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं तैयार होने के बावजूद महरूम रहा। आज भी ऐसी शक्ल थी, बाजार कोई आने का इम्कान नहीं है, मैं फिर तकरीबन रोने के करीब गया, या अल्लाह को माफ़ कर दे। अब यहाँ एक बात होती है, मेरे अंदर ज़ाती छुप कर को मैंने गलती की, उसकी तो मैं छुप कर अल्लाह से माफ़ी मांगूँ, मैंने मांगी। लेकिन मेरे ज़हन ने ये बात भी सोची, हो सकता है कि पिछले कई प्रोग्रामों में तू जाता रहा है, कोई ऐसी बात तेरी ज़बान से निकल गई हो, मुझे तो याद नहीं है, कोई किसी एक आदमी के दिल पे वो गिरां गुजरी हो, तो मुझे चाहिए कि सारे मजमा से भी माफ़ी मांगूँ। भैया जिसमें मुझसे कोई गलती हो गई है तो अल्लाह की रज़ा के लिए दिल ही दिल में ना माफ़ कर दें, और ये कह दें कि अल्लाह तुझे माफ़ फरमा दे। तो वैसे कुरान पाक की एक कहत है, नसीहत हम सब लें तो इन दोनों बातों में नसीहतें मौजूद हैं कि कोई भी अगर दीन से गफलत हो तो उसको अपने अंदर सोचें, मेरा कौन सा गुनाह रुकावट बन रहा। और उलमाए किराम तो जानते हैं, और मुफ्ती तला साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा साहब से कि मुआरिफुल कुरान देखें, जहाँ पर है वतफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद, इसके ज़ैल में तफसील देखें। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मेरी बात ही रह जाएगी। तो एक बात तो ये कि ये मजलिस में आने वाले लोग बड़े ही कीमती होते हैं। आज सुबह इसी मस्जिद में जिन्होंने हज़रत का बयान सुना है ना, मैंने तो वहाँ बैठ के सुना है, तो उसमें ये बात थी कि आने वाले लोग बड़े कीमती होते हैं। यकीन कीजिए, मेरे कोई पता नहीं इखलास का, लेकिन जो कदम चल चल कर आप आए हैं अल्लाह के यहाँ इतने कीमती हैं, मैं इससे बड़ी आपको आप क्या बात बताऊं कि अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते ऐसी मजालस में आने वालों के कदमों के तलवों से बरकत के लिए अपने पर मलते हैं। वो अंदाज़ा लगाइए कितने कीमती लोग हैं ये। तो इनकी ज़ियारत का नसीब हो जाना। वैसे बंदा कहता है मैंने बयान घर बैठ के सुन लिया था, दुबई वालों ने सुन लिया, फलो भाई दुबई वाले सुन ले, हम तो करीब हैं, हमें तो ज़रूर आना चाहिए। मेरे भाइयों, मजलिस का एक असर होता है, रूहानियत मुंतकिल होती है, रूहानियत मुंतकिल होती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक खानक़ाह में ना जाया करता था,
اب ڈھیر ساری باتیں سمجھانا پڑ جاتی ہیں۔ اب سوال کیا جائے کہ ان لوگوں سے خانقاہ کسے کہتے ہیں، تو لوگ جواب دیں گے قبرستان نہیں دیکھے تو سے آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا نا جی خانقاہ کسے کہتے ہیں۔ چلو جنہوں نہیں پتہ ان کے لیے بتا دیتے خانقاہ کسے کہتے ہیں۔ جہاں لوگ روحانی علاج کے لیے آیا کرتے تھے قریب کے زمانے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک آیا کرتے تھے اور آتے ہیں، کس کام کے لیے؟ روحانی علاج کے لیے۔ روحانی علاج کے لیے آیا کرتے تھے لوگ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی ایک خانقاہ میں جایا کرتا تھا۔ اب ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال؟ ان کا بڑے خوش نظر آ رہے تھے، کافی ٹھیک ہو گیا ہوں، کافی ٹھیک ہو گیا ہوں الحمدللہ۔ مسئلہ ان کا یہ کہ میری نماز میں نا خشوع نہیں تھا، میری نماز میں خشوع نہیں تھا۔ میں کچھ دنوں سے یا کچھ مہینوں سے ان بزرگوں کی خانقاہ میں آتا ہوں اور اپنا روحانی علاج کرواتا ہوں۔ کہا اب کیا حال ہے؟ کہا اب الحمدللہ نا تکبیر تحریمہ سے لے کر سجدے تک نا ٹھیک ہو گئی ہے، اس کے بعد ابھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی وہ گاڑی والے ڈرائیور تو جانتے ہی نا، وہ گاڑی خراب ہو جائے تو وہ کسی مکینک کے پاس لے جاتے ہیں، بندہ بیمار ہو جائے تو ہسپتال میں لے جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہمیں پتہ ہے، لیکن تیسری بات ہمیں کوئی نہیں پتہ۔ میں اپنی اور اپنے دوسرے لوگوں کی بات کروں، آپ کو پتہ ہے، ویسے آپ کو پتہ ہے کہ روح بیمار ہو جائے تو اس کو بھی کسی پاس لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاڑی ان کا میں نا چلاتا ہوں، جب تیسرے گیئر میں تو تھوڑی سی یہ مسنگ کرنا شروع کر دیتی، اس لیے میں اس کو وہاں چوتھے گیئر میں تو زیادہ یہ ببلنگ کرتی ہے۔ ان کا پہلے میری نماز والی جو تھی وہ بالکل ہی، میں اللہ اکبر کرتا میں اپنی دکان میں پہنچ جاتا، اللہ اکبر ادھر دکان، اللہ اکبر ادھر اپنے جو بھی میرا تماشا بنا ہوا تھا۔ میں کہ یا اللہ اس نماز کے ساتھ میں مر گیا تو میرا بنے گا کیا؟ میرا بنے گا کیا؟ اچھا اس مسئلے پر ہمارے علاقے میں آپ جو آئے ان کی بات نہیں ہے، ویسے سوچے تو صحیح، یہ ایک اتنی گھناؤنی بیماری ہے روح کی، خشوع کا نہ ہونا۔ اس بیماری والے نے کبھی اپنی بیماری کو بیماری سمجھا ہوا؟ کون؟ ہمارے علاقے میں تو کون نہیں سمجھتے بیماری کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے۔ نہیں نماز میں دھیان رہتا تو نہ رہے، نہیں یہ ایک بہت بڑا گہرا زخم ہے۔ اللہ والوں کی مجلس میں آ کر بیماریوں کا احساس بھی ہوتا ہے، بہت بڑا گہرا یہ زخم ہے، خشوع نہیں ہے، اور اس پر ہم مطمئن بھی بیٹھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جی کہ ایک آدمی، دھیان سے سنیں، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث، جب ہم سلام پھیرتے ہیں کسی بھی نماز کا، فرض ہو نفل ہو سنتیں ہوں، ہم سمجھتے ہیں ہماری نماز کو کیا پتہ، جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو نماز دو میں سے یا دعا دیتی ہے یا بد دعا دیتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اچھی پڑھی، خشوع خضوع والی پڑھی، آداب کی رعایت رکھ کر پڑھی تو نماز کہتی ہے حافظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری بھی حفاظت ایسے ہی کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ صرف یہ نہیں کہ میں نے نماز میں خشوع نہ رکھا تو چلو نماز قبول نہیں ہوگی تو میرا کاروبار تو ٹھیک ہی ہے نا،
مسئلہ حفاظت کا بھی ہے. اتنے بڑا یہ ایک مرض ہے اور ایک بیماری ہے جس کی ہمیں کوئی فکر، اور وہ میں جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اچھا ایک اور تھوڑی سی بات کر لیتے. میں بھی کہتا ہوں میں تو خشوع والی پڑھتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں آپ، چلو. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بتائی ہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، وہ نا میری طرف متوجہ ہے، نماز میں نا بس تھوڑا تھوڑا کوئی نہ کوئی گڑبڑ اس کی ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ حرکتیں نہ ہوتی. اب صرف گزارش یہ ہے کہ ہم سارے، پہلے کمی تھی تو آج سے دور کرنی ہے انشاءاللہ، کہ نماز میں ہماری ظاہری حالت 100% درست کرنے کی ہم کوشش کریں گے. کیسے جی؟ ہاتھ باندھ کے ہماری نظر 100% سجدے والی جگہ پر رہے گی، بالکل دائیں بائیں نہیں ہوگی. رکوع میں ہماری نظر 100% قدموں پہ رہے گی، بالکل دائیں بائیں نہیں کریں گے. اس کا ارادہ نہیں آج کرنا، انشاءاللہ کے ساتھ وعدہ. چلو جی اچھا ارادہ ہی سے جی، چلو کوئی بات نہیں. کیا بلا؟ قیام میں سجدے والے، رکوع میں پاؤں پر، اور تشہد میں گود میں رکھنی ہے نظر. ٹھیک ہے جی. سجدے میں بھی یہاں ہی نیچے. تو اس حالت پہ اپنے آپ کو بار، ویسے نہیں آپ کہتے ہیں میں کر لوں گا، شیطان اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے کہ وہ ہمیں جلدی جلدی اپنی نماز درست کرنے دے، ہمیں اپنی نماز درست کرنے دے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ بیماری بہت بڑی ہے. بیماری کی وعدیں آپ نے سن لی نا، 60 سال تک ایک بھی قبول نہیں ہوئی. بیماری تو ہے نا جی، بیماری بہت بڑی ہے. اب یہاں ایک بات بڑی سمجھ آنے والی بات، اللہ کرے مجھے بھی اور ہم سب کو سمجھ آ جائے. اچھا ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا، جسمانی بیماری، کو بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، نمونیا ہو گیا، کوئی کینسر ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اللہ پاک ہر ایک کی حفاظت فرمائے. تو حدیث شریف کے مطابق جسم کا بیمار بے شک کینسر ہی سے، وہ دن بدن اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے. بلکہ یہاں تک حدیث شریف میں موجود ہے قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھیں گے میرے بندے بتا میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار نہیں تھا، تیرا ہمسایہ، تیرا یہ وہ، تو اس کے پاس جاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا. بات دھیان سے سنیں جی. جسم کا بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور وہ لمحہ بلمحہ، دن بدن نہیں، لمحہ بلمحہ اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جب بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو اس سے کہو ہمارے لیے دعا کرو. وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کون سا بلا بھائی؟ یاد ہے جسمانی بیمار ہے. کون سا؟ اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کا اس کو بس چل بات سمجھ آ گئی. اور روحانی بیمار لمحہ بلمحہ اللہ سے دور سے دور سے دور سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جہنم کے قریب سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے.
کون سا جی؟ روحانی بیمار. اب ہے نا مسئلہ، اب دائیں میں دیکھ لیں جی، روحانی ایسی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ کینسر سے بھی بڑی موذی بیماریاں، لیکن ہے کوئی اس کا کوئی سوچ بھی تھوڑی سی کہ میری بیماری کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. قافلے لٹتے ہیں، یہ ہر زمانے میں چوریاں ہوتی ہیں، قافلے بھی لٹتے ہیں. کسی کے قافلہ لٹ گیا، ان کا قافلہ ہمارا لٹ گیا، بھائی لٹتے رہتے ہیں. ساڑھی چوری ہوگی، بھائی ہونیاں رہنی چوریاں، اللہ پاک آپ کو اس کا بدل نصیب فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ چوری ہوگی، قافلہ لٹ گیا، احساس بھی ختم ہو جائے تو اس کا کیا کیا جائے؟ اب یہ ہے پریشان کن بات. اس پر پورے معاشرے کو جگانا اور ہوش میں لانے کی ضرورت ہے. آخری بات، ایک اور بیماری ہے بڑی خطرناک ہے، اس کا نام، بیماری کا نام بے حیائی ہے، اور صحت کا نام حیا ہے. بیماری اتنی ظالم اور گھنونی ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب حیا تیری فوت ہو جائے نا، مر جائے اور ختم ہو جائے، تو پھر جو مرضی. میں سمجھاتا ہوں ابھی تھوڑی، بالکل تھوڑے ٹائم میں. حیا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے. اس کی تشریح میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ جیسے دو جڑواں بھائی ہوتے ہیں نا، ایک بالکل ایسے ہی حیا اور ایمان اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا. اللہ اکبر، کتنی زیادہ ہماری آنکھیں بے حیا ہو گئی ہیں. اچھا ایک ہے نا جی، بزرگوں کی وجہ سے یا میرے اپنے علاقے میں میں آ گیا ہوں تو انہوں نے سگریٹ لگا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہی ادب ہے. ادب ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے بے حیائی نہیں کر رہا، بد نظری نہیں کر رہا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن حیا جس کو کہتے ہیں نا جی، حیا ایمان اندر کی چیز ہے، حیا بھی اندر کی چیز ہے. ایمان اندر کی چیز ہے، حیا بھی اندر کی چیز ہے، اندر کی چیز ہے. حیا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے اللہ کے، اس وقت گناہوں سے بچنا. تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے اللہ کے، یہ اتنا تصور مضبوط ہو جائے، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی. یہ پرانے بزرگ اس کی ریاضت کرواتے تھے. کون؟ پرانے زمانے کے روحانی معالج، روح کے معالج اس کو تصور میں بٹھاتے تھے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علاج کرنے والے آج بھی موجود ہیں، مجالس بھی موجود ہیں. لیکن ہماری اب میں کیا کہوں، بدقسمتی کچھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایسی مجالس سے اگر دور رہیں تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اس مختصر سی بات میں پہلی بات میری تھی کہ ہم سے کوئی بھی کسی مجلس دین میں مثلا پچھلے مہینے ایک نہیں آیا تو وہ توبہ کرے. پچھلی مجلس میں نہیں ہے نا آیا تو اللہ سے رو رو کر سچی توبہ کرے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تب. دوسری بات، خشوع ایک روحانی مرض ہے، اس کو پیدا کرنے کی ہلکا سا طریقہ بھی بتایا ہے اور اس کی علامات بھی بتائی ہیں. اور حیا اگر موبائل والے محسوس نہ کریں تو تنہائی میں جب وہ
سامنے کوئی بھی غلط فوراً، ویسے تو بچ جانا چاہیے، کوئی گزارا اگر بہت ضروری ہے نہ جب، تو اس سے بھی ان اور نظر بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔